अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 मार्च 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर आज काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान शदीद झड़पें जारी रही हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है जहाँ पर IED ब्लास्ट हुआ है जिसमें 15 शहरियों की ज़ख्मी होने की और मुतअद्दिद की हलाकतों का रिपोर्ट मौसूल हो रही हैं, इतलात मौसूल हो रही हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से अभी तक इस वाक़े पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अफ़गान तालिबान निहत्ते शहरियों पर बमबारी या हमले नहीं करते हैं। यह अफ़गान तालिबान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। साथ साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक आज मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर तालिबान ने बल्ख, गज़नी, नंगरहार और लखमान में हमले किए हैं जिसमें कमांडर समेत 30 हलाक हुए हैं, 7 गिरफ्तार हुए हैं और भारी माल गनीमत भी अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान की एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें हिलमंद, कंधार, रोज़गान, हिरात शामिल हैं जहाँ पर 6 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। 59 फोर्सेस हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान की वेबसाइट इस बात की तस्दीक कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से एक और ख़बर मौसूल हो रही है कि बर्फ़ानी तोदे की जद में आकर 25 तालिबान फ़ाइटर जो पाकिस्तान से आ रहे थे वो जाँ बहक हुए हैं। काबुल हुकूमत के माथा चलने वाला एक मीडिया नेटवर्क है, उसने रिपोर्ट जारी की है, लेकिन आप जानते हैं ये मनगढ़ंत और झूठी खबरें हैं जिसमें पाकिस्तान से आने वाले मुजाहिदीन का नाम लिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी जंगजू या मुजाहिद नहीं जाते हैं। ये महज झूठी खबरें हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि हम अपने ही इलाके के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर तैयार होने वाले कमांडर्स और फोर्सेस के ज़रिए से ये जंग खुद लड़ रहे हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर का इलाका शुपियाँ है जहाँ पर मज़ीद एक जवान को शहीद कर दिया गया है। आप जानते हैं गुज़श्ता 48 घंटों से शुपियाँ के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों के घरों को जलाया गया है, लोगों की दुकानों को जलाया गया है और दर्जनों लोग ज़ख्मी और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ साथ नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर भारत की हालिया दरिंदगी के ख़िलाफ़ एक बड़ी रैली निकाली गई है जिसमें कश्मीरियों पर जुल्म रोकने का, जो मज़ालिम हैं उनको रोकने का मुतालबा किया गया है और साथ साथ भारतीय फोर्सेस के जो फेक इनकाउंटर हैं, जाली ऑपरेशन हैं, उनके ख़ात्मे का भी मुतालबा किया है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बांदीपुरा का इलाका है जहाँ पर NI जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने सर्च ऑपरेशन किया है और मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार कर लिए है। घर की चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और निहत्ते शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर भारत गिरफ्तार कर रही है। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात और इंडिया और रशिया के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 मुख्तलिफ लोकेशन पर छापामार कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें दिल्ली शामिल है, केरला, कर्नाटक शामिल है, जहाँ से 5 मुश्तबा दहशत गर्दों को या एजेंट्स को, जासूस को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। नाज़रीन, सुबह भी हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय फोर्सेस के अंदर है जो एक भारतीय फ़ौज का एक जवान पकड़ा गया है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के जासूस इतने आसानी से ट्रेस नहीं होते हैं। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ हरबे हैं, मुख्तलिफ चालें हैं जिनके ज़रिए से भारत की जासूसी की जाती रही है। इसके अलावा नाज़रीन, भारत और रशिया के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्टें भारतीय मीडिया पर चल रही हैं कि रूस पाकिस्तान के ब्लॉक में चला गया है, भारत के ब्लॉक से निकल चुका है, लेकिन रशिया के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर उन्होंने इन खबरों की तरदीद की है और कहा है कि भारत और रशिया के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। आप जानते हैं भारत रशिया से सालाना बुनियादों पर 3 से 5 अरब डॉलर का असलहा खरीदता है। आगे बढ़े तो हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, भारत ही से है।
بھارت کے اندر ایک مسلمان جس کا نام عارض خان ہے، اس پر الزام تھا کہ اس نے بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے اندر بھارت کے پولیس اہلکاروں کو مارا تھا اور انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے آج بھارت کی عدالت کے اندر انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ عارض خان پر دیگر الزامات بھی ہیں۔ 2008 کے اندر بھارت کے دارالحکومت دلی میں بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر ہوا تھا، جس میں عارض خان کے ہاتھوں بھارت کی خفیہ ایجنسی اور اسی طرح سے پولیس کے کئی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ اس حوالے سے 2013 کے اندر بھی شہزاد نامی ایک شخص تھے جن کو بھارت کی عدالت نے تاحیات جیل کی سزا بھی سنائی تھی۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں پر الزامات ہیں کہ مسلمان بھارت کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، بھارت کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اس جرم میں مودی حکومت جتنے بھی الزامات ہیں یا مبینہ طور پر جن لوگوں پر مسلمانوں پر الزام ہے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کو سزائیں دے رہی ہے، جو مسلم دشمنی کی ایک بڑی واضح علامت ہے۔ آگے بڑھے اس کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام بھارت اور پاکستان اور اسی طرح سے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر اسلحے کی سبقت کے حوالے سے ہے، دوڑ کے حوالے سے ہے۔ نازک کام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے جو دنیا بھر کے اندر اسلحے کی خریداری کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ عالمی سطح پر سپری نامی ایک ادارہ ہے جس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں گزشتہ 5 سالوں کا ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کس ملک نے کتنا زیادہ اسلحہ خریدا ہے۔ اس حوالے سے نازک کام بھارت سعودی عرب کے بعد دنیا کے ٹاپ 3 ممالک کے اندر شامل ملک ہے جو دنیا سے سب سے زیادہ اسلحہ خریدتا ہے۔ اگرچہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ 33% ان کے اسلحے خریداری میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ جھوٹی خبریں ہیں۔ نازک کام تقریباً 58,000 کروڑ روپے کے 36 رافیل طیارے فرانس سے خریدے ہیں اور تقریباً $6 ارب کا جو S-400 میزائل سسٹم ہے رشیا کا، وہ انڈیا نے رشیا سے خریدنے کا ایگریمنٹ کیا ہے، اور اسپائک 2000 میزائل جو اسرائیل کے خطرناک میزائل ہیں وہ بھارت نے انہی 5 سالوں کے اندر مودی دور کے اندر خریدے ہیں۔ اور امریکہ سے نازک کام ابھی حال ہی میں $1.5 ارب کے ڈرون طیارے خریدنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ تو سپری کی یہ جو رپورٹ ہے اسے حتمی طور پر درست نہیں کہا جا سکتا۔ بھارت 33% اسلحے کی خریداری میں کمی واقع نہیں ہوئی بھارت کی جانب سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلحے کی خریداری میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلحہ جو امپورٹ کر رہا ہے وہ چائنا سے کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان اپنی ضرورت کے مطابق اسلحہ امپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ تر پاکستان کا اسلحہ اور ہتھیار پاکستان کے اندر تیار ہو رہے ہیں۔ یہ جھوٹی خبریں اور من گھڑت خبریں بھارت کو سافٹ کارنر دینے کے لیے ہیں تاکہ بھارت پر یہ الزام نہ ہو کہ بھارت اسلحے کو ذخیرہ کر رہا ہے۔ حالانکہ 2 روز پہلے پاکستان کی جانب سے دنیا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت خطے کے اندر جنگی جنون کو بڑھائے ہوئے ہے اور دنیا بھر سے اسلحہ خرید کر ذخیرہ کر رہا ہے، جس سے حالات جنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہرحال نازک کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ نازک کام ترکی اور شام سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے شام کی جنگ کے 10 سال مکمل ہونے پر دنیا کے مشہور ترین میڈیا نیٹ ورک بلومبرگ کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں شام کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا گیا ہے اور مغرب سے، یورپ سے، امریکہ سے، عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ شام کی جنگ کو ختم کروانے کے لیے ضروری ہے کہ نہتے شامی مسلمانوں پر حملے رکوائے جائیں، سیز فائر ہو، جنگ بندی ہو، مہاجرین کی مدد کی جائے اور ترکی کے ذریعے سے شام کے اندر مہاجرین کی ڈیولپمنٹ، مہاجرین کی بحالی اور لوگوں کی ضروریات اور مالی مدد کی جائے۔ اور دنیا اس حوالے سے ناکام رہی ہے اور اب بھی بشار الاسد کی حمایت کی جا رہی ہے، لہٰذا بشار حکومت کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ برطانیہ کے اندر بھی نازک کام احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے اور دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے کہ نہتے شامی مسلمانوں پر تاحال مظالم جاری ہیں، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن یورپ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ خبر کے مطابق بشار حکومت کے 6 بڑے ذمہ داروں کے خلاف برطانیہ نے پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں، لیکن یہ پابندیاں ناکافی ہیں شام کے مسلمانوں پر ظلم کرنے میں۔ یورپ چاہے برطانیہ ہو، امریکہ ہو، جرمنی ہو، فرانس، یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ رشیا اور ایران بھی بشار کا اتحادی ہے، لہٰذا شامی مسلمانوں کی مدد کے لیے امت مسلمہ کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے تو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام سعودی عرب سے ہے۔
یمن کے حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف آج خطرناک بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ڈرون طیاروں سے سعودی عرب کے فوجی ایئر بیس شاہ خالد فوجی ایئر بیس کو 3 ڈرون طیاروں کے ذریعے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کے خلاف یہ کارروائی کامیاب رہی ہے اور سعودی عرب کے جنگی جہاز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں اور سعودی عرب کے فوجی جو اسلحے کے ذخیرے تھے، ڈپو تھے، انہیں بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ لیکن عزیزان، سعودی اتحاد نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ سعودی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ جو ڈرون طیارے ہیں انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ عزیزان، ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے OIC کے اندر ایک قرارداد یا تجویز پیش کی گئی تھی کہ دنیا بھر کے اندر اسلام و فوبیا کے جو واقعات ہیں اس کے خلاف ایک عالمی دن ہونا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کے لیے 15 مارچ کی تاریخ کا ذکر کیا تھا۔ OIC کی جانب سے پاکستان کی اس قرارداد کو منظور کیا گیا ہے۔ اب OIC نے عالمی سطح پر 15 مارچ کو اسلام و فوبیا کے لیے منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام و فوبیا کے خلاف عالمی دن OIC ہر سال 15 مارچ کو منائے گی، کیونکہ دنیا بھر کے اندر اسلام و فوبیا سب سے زیادہ یورپ کے اندر بڑھ رہا ہے اور یورپ کے اندر مسلمانوں پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے غاصب درندہ یہودی فورسز نے آج پھر ویسٹ بینک کے اندر فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے ہیں اور 21 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جو زراعتی علاقے تھے، زرعی علاقے تھے، ان کو بھی منہدم کیا گیا ہے اور لوگوں کے جو باغات تھے یا فصلیں تھیں انہیں بھی تباہ کر دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہودی کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم بڑھا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی عرب ریاستیں یہودیوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران سے اور عراق سے ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، لہٰذا امریکہ جو ایگریمنٹ ہیں جوہری ڈیل کے حوالے سے اس کو ریویو کرے۔ ٹرمپ کے دور میں اور اسی طرح سے جو بائیڈن کے دور میں ابھی تک ایران نے کوئی فرق نہیں دیکھا ہے۔ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی مخالفت میں کھل کر پابندیاں لگاتے رہے، بالکل جو بائیڈن بھی انہی کے راستے پر، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ لہٰذا جو بائیڈن کی حکومت کو ایران کی جانب سے وارننگ ہے کہ جو جوہری ڈیل کے حوالے سے امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو مذاکرات کرے، پابندیاں ختم کرے، ورنہ ایران کے پاس وقت ختم ہو جائے گا اور پھر ایران امریکہ کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ ایران کی جانب سے امریکہ کو دھمکی دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یروشلم پوسٹ کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو سپاہ پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے میزائل CT کی فوٹیج جاری کی ہیں اور میزائلوں کے ذریعے سے اسرائیل کو اور امریکہ کو تھریٹ کیا ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کے شہر موجود ہیں جہاں پر خطرناک میزائلوں کو رکھا گیا ہے اور جن کے ذریعے سے اسرائیل کو اور امریکہ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسرائیل کو اور امریکہ کو ایران کے خلاف پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کاظمی جو عراقی وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بیرون ممالک کی جو فورسز ہیں ان میں 60% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ ہم نے دنیا کی مختلف جو فارنرز جو ٹروپس تھے ان پر پریشر ڈالا ہے کہ وہ عراق سے اپنے مشن کو بند کر دیں، جس میں عراقی حکومت کامیاب ہوئی ہے اور غیر ملکی فوجیں 60% تک کم ہو چکی ہیں۔ لیکن ناظرین اب بھی ایران کی مسلح تنظیمیں حشد الشعبی کی شکل میں یا دیگر مسلح تنظیموں کی شکل میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے عراق کے حالات تاحال بھی خراب ہیں۔ لوگ سراپا احتجاج ہیں، جھڑپیں اور لڑائیاں روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان سے ہے۔ آذربائیجان کے حکام نے کہا ہے کہ آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کے سرحدی علاقوں میں فوجی دستے بھیجے جا رہے ہیں جو سیز فائر ایگریمنٹ کی واضح خلاف ورزی ہیں۔ آذربائیجان آرمینیا کو وارننگ دیتے ہیں کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کی جائے اور جو مفتوحہ علاقے ہیں وہاں پر فوجی دستے نہ بھیجے جائیں، اس سے حالات خراب ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین آذربائیجان کی جانب سے خطرناک جنگی مشقیں بھی شروع کی گئی ہیں جن میں ہزاروں فوجی شرکت کر رہے ہیں اور جدید ترین ہتھیاروں کا اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کا تجربہ بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن آرمینیا کے اندر سیاسی بحران جاری ہے۔ وہاں کی فوج کے 2 آرمی چیف ہیں اور حکومت سے آرمی چیف جو پہلے کے تھے انہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم سے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن وزیر اعظم نے آرمی چیف کو معطل کر رکھا ہے۔ آرمی چیف اپنے عہدے سے دستبردار نہیں ہو رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے ایک اور نیا آرمی چیف مقرر کر دیا
یہ ہے سیاسی بحران آرمینیا کے اندر تاحال جاری ہے۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔